बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ और उसी के जो एजेंडा अप्रूवल्स हैं मैं आपके सामने उसकी ब्रीफिंग रखूँगी वन बाय वन। काबीना के इजलास के शुरू में ही सबसे पहले तो जैसा कि आपको मालूम है कि वज़ीर आज़म ने आज़म नज़ीर तारड़ साहब का जो इस्तीफ़ा है उसको मंजूर नहीं किया और कल काबीना के अरकान उनके घर भी गए थे और जिस पे उन्होंने ये मान लिया कि वो वापस कलमदान जो है कानून का उसको संभालेंगे और आज काबीना में वो बतौर वज़ीर कानून जो हैं वो मौजूद भी रहे और तशरीफ़ भी लाए और उन्होंने काबीना की मीटिंग अटेंड की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने और काबीना के मेंबरान ने आज़म नज़ीर तारड़ साहब की जो कॉम्पिटेंसी है और जो उनकी पूरा जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड वज़ीर कानून रहा है उसको भी सहराया और इसके साथ साथ अयाज सादिक साहब जिन्होंने इस ड्यूरेशन के लिए वज़ारत कानून का कलमदान संभाला था उनको भी सहराया और उनको कहा कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। और उसके साथ साथ जो इजलास में कोयटा के इलाके बलेली में जो सिक्योरिटी वैन के ऊपर ख़ुदकश हमला हुआ उसकी शदीद मज़म्मत की गई और शहदा के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई और जो ज़ख्मी हुए हैं उनकी जल्द सेहत याबी के लिए दुआ भी की गई। और ये जो पोलियो वर्कर्स की जो मैं समझती हूँ कंट्रीब्यूशन है जो पोलियो के मर्ज़ का ख़ात्मा पाकिस्तान से किया गया और जिस तरह वो दिन रात ये पूरी पोलियो की टीम उनके जो तमाम सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं जो तमाम ज़िम्मेदारियां हैं जिस तरह वो सर अंजाम देते हैं उन सब को काबीना के मेंबरान ने खराज तहसीन पेश किया। और जो कौमी एजेंडा हमारा है जो कमिटमेंट हमारी नेशनल है पोलियो के ख़ात्मे के लिए उसमें तमाम जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनके जज्बात को उनकी काविशों को उनकी कोशिश को उनकी मेहनत को उनकी कमिटमेंट को उनके पैशन को खराज तहसीन पेश किया। इजलास में जो एजेंडा था उसके अंदर मुल्क के अंदर जो गंदम की सप्लाई और डिमांड है उसके ऊपर एक तफसीली ब्रीफिंग दी गई फूड मिनिस्ट्री की तरफ से और इजलास को बताया गया कि मुल्क की ज़रूरत पूरे करने के लिए गंदम की इस वक्त वाफिर सफिशेंट जो मकदार है वो मौजूद है। इजलास में ये फ़ैसला किया कि करंट ईयर जो इस वक्त गुज़श्ता साल है उसके जो गुज़श्ता साल है और जो करंट ईयर है और जो गुज़श्ता साल है उसका अगर कंपैरिजन किया जाए तो उसमें जो रिज़र्व्स हैं जो ज़खायर हैं गंदम के वो पिछले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हैं वाफिर मकदार में मौजूद हैं। जो फ़िगर है वो है कि इजलास में ये भी बताया गया कि करंट ईयर में गंदम की मजमूई डिमांड जो है उसका अंदाज़ा तकरीबन 30.79 मिलियन मेट्रिक टन है और 2 मिलियन मेट्रिक टन के ज़खायर स्ट्रेटिजिक रिज़र्व जिनको कहा जाता है वो इसमें शामिल हैं। 1.8 मिलियन मेट्रिक टन के ज़खायर गुज़श्ता साल से मुंतकिल हुए हैं और मौजूदा ज़खायर गुज़श्ता साल से 2% ज़्यादा इनका मजमुआ जो इसकी मकदार है वो बनती है। ये भी आप लोगों को मालूम है कि जो सैलाब के बाद जो सिचुएशन है वो जिस तरह ये पूरा सिलसिला हार्वेस्टिंग का और जो पूरी 1/3 ऑफ द कंट्री जो है वो पानी के नीचे थी सैलाब के दौरान इन तमाम चीज़ों के बावजूद एफिशिएंट प्लानिंग की वजह से जो ज़खायर हैं वो ज़्यादा भी हैं वाफिर भी हैं डिमांड और सप्लाई का जो गैप था बल्कि उसके साथ साथ वो इंतज़ामात भी किए गए हैं कि मुल्क में किसी तरह का भी कोई ग़िज़ाई बहरान ना पैदा हो और जिसकी वजह से जो फूड मिनिस्ट्री है उसने दिन रात काम किया है और आज काबीना ने जब ये सारी तफसील बताई गई तो जो फूड मिनिस्टर तारिक बशीर चीमा साहब हैं मखदूम मुर्तज़ा महमूद साहब जो मुतलका वजारतें हैं उन जो उनके सेक्रेटरीज़ हैं जो उनके अहकाम हैं जो पास्को के हकाम हैं उन सब को वज़रा ने काबीना के मेंबरान ने सब ने उनकी जो काविशें हैं उनको सराहा। ये बड़ा मुश्किल चैलेंज था सैलाब के बाद तो इस पे जितनी भी कंट्रीब्यूशन इसमें है एफिशिएंट प्लानिंग है फ्यूचर प्लानिंग है उन तमाम को मेंबर्स ने एक्नॉलेज किया। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट एक आप लोगों के सामने एजेंडा रखना है वाशिंगटन के अंदर जो
ایک بلڈنگ واشنگٹن میں ہمارا جو ایمبیسی ہے اس کے زیر استعمال ایک بلڈنگ، وہ خود سفارت خانہ نہیں تھا مگر ایک انویسٹمنٹ کی تھی، اور وہاں دو بلڈنگز، ایک R220 اسٹریٹ کے اوپر ہے اور ایک میساچوسٹس ایونیو کے اوپر، یہ دو بلڈنگز موجود ہیں. اور اس بلڈنگ کے جو تھوڑا سا تاریخی پس منظر میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ 2010 میں یہ دو بلڈنگز ہیں، اور 2010 میں وزیر اعظم کی ہدایت پر، اس وقت کے وزیر اعظم کی ہدایت پر، ان دونوں عمارتوں کا جو انفراسٹرکچر تھا وہ بہت ہی بری حالت میں تھا، تو اس کے رینوویشن کی اپروول دی گئی تھی کابینہ سے. اور پھر اسٹریٹ R پر جو موجود عمارت ہے اس کا ابھی تک جو ریکارڈ بتاتا ہے کہ اس کی رینوویشن جو ہے وہ اس کا 60% کام بھی مکمل نہیں ہو سکا، بالکل ابتدائی اس کے اوپر. بلکہ جو دوسری بلڈنگ تھی جو میساچوسٹ ایونیو پہ تھی اس کے رینوویشن اور ریپیئر جو ہے وہ ہو چکی ہے، اور وہ رینٹ کے لیے جو ایمبیسی ہے یا جو بھی ان کا انویسٹمنٹ پلان، بزنس پلان ہے، اس کے لیے اس کی کاوشیں کر رہی ہے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو یہ بلڈنگ ہے وہ اس کا جو ڈپلومیٹک سٹیٹس ہے وہ بھی 2018 میں US کی گورنمنٹ نے ختم کر دیا تھا. اب وہ ایک پرائیویٹ بلڈنگ کی حیثیت سے موجود ہے، اور اس کے اوپر حکومت پاکستان $8,19,000 کا ٹیکس بھی ادا کر چکی ہے. اور جب یہ اس کا سٹیٹس ختم ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کا ٹیکس کا جو رجیم ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. اور کیونکہ بر وقت فیصلے نہیں ہوئے، 2010 کے بعد جو منظوری ہوئی، پھر اس کے بعد جو پورا ایک پروسیس ہے، پھر 2018 کے بعد اس کے اندر 2019 سے لے کر اب تک $13 لاکھ ٹیکس ادا کر چکے ہیں ہم اس کے اوپر، جو کہ بلڈنگ نہ استعمال میں ہے، نہ اس کا انفراسٹرکچر اس قابل ہے کہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے اوپر صرف ہم ٹیکس دے رہے ہیں، اس کی ڈپلومیٹک حیثیت بھی ختم ہو چکی ہے. اور 3 ماہ کا جو ٹیکس بنتا ہے وہ $1 لاکھ ٹیکس اس میں بڑھ جائے گا اسی وجوہات کی وجہ سے. اور 2020 میں ایک انٹر منسٹریل کمیٹی قائم کی گئی تھی جو کہ منسٹرز نے، اور پورا ایک اس کے اوپر ورکنگ کی گئی تھی، اور اس کے اندر موجودہ حالت میں اس عمارت کی قیمت $45 لاکھ امریکی لگائی گئی تھی اگر اس کو سیل کیا جائے. اس انٹر منسٹریل کمیٹی نے جو ورکنگ کی تھی، اور جو اسی دوران جو امریکہ کا ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے اس عمارت کو یہ کہا تھا کہ اگر اس کو نہ آپ بیچیں گے، نہ یہ استعمال ہو رہی ہے، اس کے اوپر جو آپ ٹیکس کر رہے ہیں تو اس کو اس کی نیلامی جو ہے وہ کرنی پڑے گی اکارڈنگ ٹو دا لاز آف US گورنمنٹ. تو پھر اس کے بعد دوبارہ سے اس کے اوپر ڈیبیٹ شروع ہوئی 2020 کے بعد، اور اس تک اب تک پاکستان سے $13 لاکھ ٹیکس وصول کرنے کو کہا گیا کہ اگر آپ نے اس کا کچھ نہ کیا، اس کو سیل نہ کیا، اس کو آکشن نہ کیا، تو آپ کو $13 لاکھ ٹیکس اس میں ہمیں دینے پڑیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ نے نیلام نہ کیا تو گورنمنٹ US جو ہے اس کو نیلام کر دے گی. یہ ایک ایسی بلڈنگ ہے جسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جو بالکل زیر استعمال نہیں ہے. پھر ایک ٹرانسپیرنٹ بڈنگ پروسیس اس کے اوپر کیا گیا، تو پہلے $45 لاکھ امریکی اس کے اوپر بڈنگ آئی تھی، اور اب جو بڈنگ ہے وہ اس کے اوپر 68 جو لاکھ ملین ڈالرز ہے وہ آئی ہے، اس کی بڈ ملی ہے. اور اس کے جو پہلا اندازہ ہے $45 لاکھ کا، اور اب اس کے اندر $23 لاکھ اس میں زیادہ ہیں. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو بیچا نہ، اس بڈنگ کے پروسیس کو جو صاف اور شفاف طریقے سے ہوا، اس کے اندر بڑی ڈیٹیل کابینہ کے اندر ڈسکشن بھی ہوئی ہے کہ ہر روز کی بنیاد پر ہم کتنا اس کے اوپر ٹیکس دے رہے ہیں، جو کمپلیٹلی ایک ایسی اماؤنٹ ہے کہ جس کا کوئی نہ فائدہ ہے بلکہ جو الٹا نقصان ہے، جو ہم یہ پیسے بھر رہے ہیں اور ہمیں اس کے علاوہ $13 لاکھ اس پہ جو US گورنمنٹ کو دینا پڑے گا. تو آج یہ فیصلہ ہوا ہے کہ کابینہ سے کہ ہم اس کو جو بھی یہ ٹرانسپیرنٹ طریقہ فالو کیا گیا ہے، اور فارن منسٹری کی یہ سمری تھی، اس کے اوپر ڈیلیبریشن کر کے اس تمام ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے، تمام وہ قوانین جن کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے، تمام کاسٹ بینیفٹ انالیسز جن کو ضروری ہوتا ہے دیکھنا، تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم اس کو شفاف انداز سے اس پورے پروسیس کو مکمل کرنے کا اپروول دیا گیا ہے، اس کو بیچنے کا. اس کے ساتھ ساتھ یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں ایک قائد اعظم یونیورسٹی اور بہارا کا جو بائی پاس ہے اس کا ایک تنازع کھڑا ہوا ہے، اور جس کے اوپر جو پروفیسرز قائد اعظم یونیورسٹی اور ورسز فیڈریشن آف پاکستان تھرو
کیبنٹ ڈویژن کو جو وہ اس کو رسپونڈ کرتے ہیں، ایک ڈاکٹر عزیز الرحمان اینڈ ادرس کی ایک پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر تھی، اور اس کے اندر ایک انٹرم آرڈر بھی آیا ہوا ہے جس پہ بارہ کو کا جو بائی پاس ہے اس کی کنسٹرکشن کے اوپر انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ اور اس کا جو انوائرمنٹل کے اس کی کمپلیٹ رپورٹ اور اس کی جو قائد اعظم یونیورسٹی سے ریلیٹڈ کنسرنز ہیں اس کے اوپر ایک آرڈر ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اسٹیٹ کو یہ کہا گیا کہ وہ میڈیٹر کا رول پلے کرے، اور اس پہ وزیر اعظم نے اس ہائی کورٹ کے آرڈر کی روشنی میں 11 نومبر کو ایک کمیٹی تشکیل دی تھی جس کے ممبران سردار ایاز صادق صاحب اس کو چیئر کرتے تھے، اور میں خود اس کی ممبر ہوں، اور بائی انویٹیشن اسپیشل قمر زمان قاہرہ صاحب اور انٹیریئر کے جو سیکرٹری ہیں، کیونکہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA کا یہ معاملہ تھا، قائد اعظم یونیورسٹی کے انٹرسٹ کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ ڈویژن کے ممبران اس میں شامل تھے، چیئرمین کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی، وائس چانسلر قائد اعظم یونیورسٹی مسٹر منور اقبال جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں وہ بھی اس کمیٹی کے ممبر تھے، اور سردار ایاز صادق اس کمیٹی کو چیئر کرتے تھے۔ تو اس کمیٹی نے 2 میٹنگز کی، ایک 15 نومبر کو اور ایک 22 نومبر کو، اور کمپلیٹ پہلی میٹنگ کے اندر ہم نے قائد اعظم یونیورسٹی کو اور CDA کی تمام تفصیلات کو سنا، اس کے بعد ہم نے پٹیشنرز کو بھی سنا، اور اس کی تمام تفصیل ایک ورکنگ پیپر میں موجود ہے جو میں آپ سے شیئر بھی کر لوں گی کہ اس کا سارا کیا ڈیلیبریشنز رہی ہیں۔ کچھ اوریجنل ڈیمانڈز تھیں جو اور جو گورنمنٹ کی اس میں ترجیح تھی کہ کسی طرح بھی جو قائد اعظم یونیورسٹی ہے جو کہ ایک ایسا ادارہ ہے جو ہماری پہچان ہے اسلام آباد کی، اور میں خود وہاں کی گریجویٹ ہوں قائد اعظم یونیورسٹی کی، تو سب سے زیادہ اور ایجوکیشن کا جو آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کا بھی اور اس حکومت کا بھی جو فوکس ہے وہ اس کے اوپر ہے، تو پوری طرح ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اوپن ہیئرنگ کر کے اس کمیٹی کچھ فیصلوں پر پہنچی ہے، اور جس میں خوش آئین بات یہ ہے کہ جو اوریجنل ڈیمانڈ تھی اور جو نئی فارمولیشن آف دا سیم ڈیمانڈ ہے جو قائد اعظم یونیورسٹی کی تھی، اس پہ دونوں پارٹیز جو ہیں ان کا کنسنسس ہے، اور وہ ورکنگ پیپر بھی میں آپ سے وہ کر لوں گی، لیکن اس کی جو کچھ اہم نکات ہیں وہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گی، اور یہ جو ریکمنڈیشنز ہیں یہ کیبنٹ کے اندر آج اپروو ہوئی ہیں، اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس کمیٹی کی جو رسپانس ہے اس کے ساتھ یہ جمع ہو جائیں گی، اور اس کے اوپر پھر ہیئرنگ ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ کی۔ تو اس میں جو کیٹیگورکلی اس بات کا یہ خیال رکھا گیا ہے کہ جو بھاراکاؤ بائی پاس کے لیے جو راستہ لیا جائے گا قائد اعظم یونیورسٹی کی جو اگر ایریا میں آتا ہے اس کے اندر the bypass shall pass under the current Shadara road, and a service road of 24 feet wide on either side shall be built, and access to Qaid Azam University across the bypass directly from Murray Road will be provided. تو یہی ان کا ایک مین تھا کہ ہماری ایکسس جو ہے مین وہ قائد اعظم یونیورسٹی کی اس بائی پاس کی وجہ سے، لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو کنجیشن ہے بھاراکاؤ کے اوپر جو آتی ہے، جو لوگ مری سے آتے ہیں اسلام آباد میں رہتے ہیں وہ اس سے بالکل واقف ہیں کہ یہاں کتنی کنجیشن ہوتی ہے، جو یہاں پولوشن ہے اس کنجیشن کی وجہ سے، جو وہاں ٹریفک کا انتظام ہوتا ہے، اور جو روڈ کی حالت ہو جاتی ہے ہر بار اس کو ریپیئر کرنے کی، تو وہ ان تمام چیزوں سے، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ قائد اعظم یونیورسٹی کے کنسرنس کو پرائم رکھا گیا، اور جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں جو اس وقت اگریڈ اپون ہیں اس پہ ایک رپورٹ کابینہ کو پیش کی گئی ہے۔ پھر جو CDA کے ذمہ داری ہے جس کے اندر لینڈ لیز قائد اعظم کی 33 ایئرس کی ہے جو کہ رینیو ہونی ہے، اس کو ایکسٹینڈ ہونی ہے، وہ بھی CDA کو کہا گیا ہے کہ اس کا پورا انتظام کیا جائے۔ پھر جو الائیڈ ایکٹیویٹیز ہیں قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے، وہ بھی جو متعلقہ پلیٹ فارمز ہیں اور قوانین ہیں اس کے ذریعے اس کی پوری انتظام کرنے کو کہا گیا ہے اس کمیٹی نے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹ کا جو لیز کا ہے قائد اعظم یونیورسٹی کا، اس کو بھی جو فیڈرل ایجوکیشن منسٹری ہے اس کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ اس کو فوری طور پر حل کرایا جائے اور قائد اعظم یونیورسٹی کو فیسیلیٹیٹ کرایا جائے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ دونوں پارٹیز کو اس کے اوپر کوئی آبجیکشن اس وقت نہیں ہے، تو یہ رپورٹ کابینہ سے آج اپروو نہیں کر سکی۔ ایک میرے خیال چارج شیٹ کیا گیا ایک بندے کو، اس کے علاوہ کوئی ہمیں بتایا جائے اس قوم کو کہ کون ذمہ دار ہے اس کا جس نے صرف $6 لاکھ جمع نہیں کرایا اور
پی ٹی وی کو اس سے بلکہ عوام کو محروم کیا اس وقت. پہلی بات تو آپ کی جو پرائز کی تھی اس کے اوپر ایک کمیٹی بنی ہے اور انشاءاللہ اگلی کیبنٹ کمیٹی میں اس کا وہ جو کمیٹی فیصلہ کرے گی اور جو ریکمنڈیشنز دے گی اس کے اکارڈنگلی اس پہ فیصلہ ہو جائے گا. دفعہ کا میں نے ہی آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہے اور جس کے اوپر بغیر وجہ کے ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ میرے پاس شاید انفارمیشن ٹھیک نہیں تھی. لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ خود بغیر انفارمیشن کے بیانات دیتے ہیں دوسرے لوگ بھی ایسا ہی کرتے ہیں. یہ اتنا بڑا کھلواڑ ہوا ہے پی ٹی وی اسپورٹس کے ساتھ جو آپ کو پتہ ہے کہ پہلے وہ جو ایکسپریشن آف انٹرسٹ کے اندر ہوا جو تمام انٹرنیشنل رائٹس کو دیے گئے اسپورٹس کو, لیکن اس کے علاوہ جو فیفا ہے میں اس کے اوپر ایک کمپلیٹ انکوائری کمپلیٹ ہو چکی ہے, اس کی وجوہات بھی پتہ چل چکی ہیں, لیکن کیونکہ ابھی ہم ڈائلاگ میں ہیں اگلے 1-2 دنوں میں کہ یہ ہمیں رائٹ, ابھی بھی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کیونکہ یہ بڈنگ 1 سال پہلے ہوتی ہے اور 1 سال پہلے تمام ملکوں کے جو نیشنل براڈ کاسٹرز ہوتے ہیں وہ اس کی بڈنگ کے پروسیس کو کمپلیٹ کر کے بڈز کر کے اور یہ رائٹس لیتے ہیں, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ باقی سپورٹس کے اندر بھی ہوتا ہے. لیکن کیونکہ یہ اور وہ تمام چیزیں تمام جو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ نہیں ہوا, لیکن میں صرف کچھ یہ 1 ہفتہ ویٹ کر رہی ہوں, 3 دن 2 سے 3 دن لگیں گے کہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں ابھی بھی کہ ہمیں یہ واپس رائٹس ملیں, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا. اور اگر وہ انشاءاللہ مجھے امید ہے ایم ڈی پی ٹی وی بھی بہت کوشش کر رہے ہیں اور پی ٹی وی اسپورٹس کی ٹیم بھی کر رہی ہے, لیکن جس طرح یہ 2 دن میں فائنل ہوتا ہے اس کے بعد یہیں پریس کانفرنس کر کے آپ کو تمام حقائق سے آگاہ کروں گی. ایاز اکبر یوسف زئی جیو سے. جی میڈم, یہ کل بڑی اہم تقریب تھی, بڑا اہم کل دن رہا پاکستان کے حوالے سے بھی. جیسے کل وہ کمان کی تبدیلی ہوئی اور ایک 6 سال بعد اور 2 سال جو رخصت ہوئے, ساتھ ہی ایک پارٹی کی جانب سے بیشنگ کا ایک عمل شروع ہوا سوشل میڈیا کے اوپر, اور یہ لے لیں ان کے جتنے بھی بڑے بڑے نام تھے, یہ نہیں کچھ چھوٹے موٹے نام تھے, ان کو ایک ٹرینڈ چلنے شروع ہو گئے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. یہ وہی جماعت ہے, آپ نام نہیں لے رہے, یہ پاکستان تحریک انصاف ہے جس کو عمران خان صاحب جس کے چیئرمین ہیں بدقسمتی سے, اور یہ وہی شخص ہے جس نے اپنی ہی پارٹی کے سوشل میڈیا کے لوگوں کو جب لسبیلا کا ہیلی کاپٹر کا سانحہ ہوا تھا تو شہداء کے خلاف کیمپین شروع کرنے کے لیے پوری جو بعد میں ان لوگوں کے بیانات ہیں جن کو انہوں نے کہا تھا اور ان کے اپنے پارٹی کے لوگ ہیں, تو اتنی غلیظ ذہنیت اور اتنی غلیظ کیمپین کے بعد آپ ان سے اور کیا توقع کرتے ہیں. اور یہ وہی ذہنیت ہے جو کہ جنہوں نے پاکستان کے اندر باضابطہ طور پر افواج پاکستان کے سربراہ کو سیاست کے اندر اپنا کردار ادا کرنے کے لیے کہا فارملی, اور ابھی بھی آج تک وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ نہیں ہوتا تھا تو روک تو سکتے تھے نا. یہ وہ کہہ رہے ہیں ٹو دا چیف آف آرمی اسٹاف کہ آپ اگر کچھ نہیں کر سکتے تھے, میری تمام چیزیں اور میرے تمام احکامات مان نہیں سکتے تھے کہ آپ میرے اقتدار کو بچائیں, تو کم از کم ووٹ آف نو کانفیڈنس کو روک تو سکتے تھے نا. یہ کل کا بیان ہے, تو آپ ان کے بارے میں کس قسم کی بات کر رہے تھے. اور آج موصوف کیا فرما رہے تھے, آپ کے اس سوال سے لیڈ لیتے ہوئے آج موصوف یہ کہہ رہے تھے کہ قائد اعظم کا فرمان ہے, وہ نئے چیف آف آرمی اسٹاف کو کنگریچولیٹ کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں امید ہے کہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ جو اسٹیٹ اور لوگوں کے درمیان اس کو آپ ٹھیک کریں گے. تو اگر تو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آرمی چیف کو بند کمرے میں بٹھا کر ان کو تاحیات ایکسٹینشن کی فرمائش کریں گے, اور یہ وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, مس ٹرسٹ جو ہے وہ عمران خان کے ذہن میں ہے, کیونکہ وہ اس کرسی کے ساتھ اور اس اقتدار کے ساتھ چمٹے رہنا چاہتے ہیں جس کے لیے وہ اس طرح کی آفرز کریں, جس کے لیے وہ افواج پاکستان کے افسران کے خلاف مہم چلائیں, شہداء کے خلاف مہم چلائیں, اور جس کے لیے وہ افواج پاکستان کو چیف آف آرمی اسٹاف کو باضابطہ طور پہ سیاست کے اندر مداخلت کرنے کے لیے فارملی انوائٹ کریں, اور اسپیکر سے, ڈپٹی اسپیکر سے, گورنر سے, وزراء سے آئین شکنی کرائیں, کیونکہ مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے اقتدار کو سنبھالا جائے. اور آج کہتے ہیں یہ قائد اعظم کا فرمان ہے, تو قائد اعظم کا یہ بھی فرمان تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو کمرے میں بند کر کے ان کو تاحیات ایکسٹینشن کی آفر دیں. کیا قائد اعظم کا یہ فرمان تھا کہ 3 کیرٹ کی انگوٹھی نہیں لینی اور 5 کیرٹ کی انگوٹھی لینی ہے؟ کیا قائد اعظم کا یہ فرمان تھا کہ فورن فنڈنگ زکوٰۃ کے لیے پیسے آئے ہوئے کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنا ہے؟ کیا قائد اعظم کا یہ بھی فرمان تھا کہ جو طیبہ گل ہے, ایک خاتون آپ کے پاس آئے کہ ان کی عزت کو خطرہ ہے یا ان کے اوپر ہراسمنٹ ہو رہی ہے, تو آپ ان کو
وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ایک کمرے میں بند کر دیں؟ کیا قائد اعظم کا یہ فرمان تھا کہ آپ ڈی جی ایف آئی اے کو باتھ روم میں بند کر دیں وزیر اعظم ہاؤس کے؟ کیا قائد اعظم کا یہ فرمان تھا کہ آپ نیب کے چیئرمین کو بلیک میل کر کے اور سیاسی مخالفین کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالیں اور ان کے خلاف جھوٹے کیسز بنائیں؟ کیا قائد اعظم کا یہ فرمان تھا کہ اپنی سیاست کو بچانے کے لیے، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے سیاست میں اسلامک ٹچ دیں؟ کیا قائد اعظم کا یہ فرمان تھا کہ آپ اپنے سیاسی مخالفین کو غداری کے ساتھ لنک کریں؟ کیا قائد اعظم کا یہ فرمان تھا کہ توشہ خانہ کعبہ کی عکس کی گھڑی کو آپ بیچ دیں اور آپ توشہ خانہ میں ڈاکے ڈالیں؟ کیا قائد اعظم کا یہ فرمان تھا کہ آپ توشہ خانہ کے ہیروں کے ہار، ہیروں کے سیٹ اور گھڑیوں کو بیچیں؟ کیا قائد اعظم کا یہ فرمان تھا کہ آپ شہداء کے خلاف جو سیلاب کے اندر فلڈ وکٹمز کی حفاظت کرتے ہوئے، ان کی ریسکیو کے لیے، ان کے ریلیف کے لیے کام کرتے ہوئے شہید ہو جائیں، آپ ان کے خلاف مہم چلوائیں؟ کیا قائد اعظم کا یہ فرمان تھا کہ آپ افواج پاکستان کے افسران کے خلاف پوری ایک آرگنائزڈ کیمپین کریں؟ کیا قائد اعظم کا یہ فرمان تھا کہ اگر آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ جائے تو آپ اپنے اسپیکر سے، اپنے ڈپٹی اسپیکر سے، صدر پاکستان سے، گورنر سے، تمام آئینی عہدوں سے آئین شکنی کرا کے اپنے اقتدار کو بچانے کی کوشش کریں؟ کیا قائد اعظم کا یہ فرمان تھا کہ آپ افواج پاکستان یا آپ سیکیورٹی ایجنسیز کے سربراہ کو نیوٹرل کہیں، جانور کہیں، کیونکہ وہ آپ کے اقتدار اور سیاست میں مداخلت نہیں کر رہے؟ آپ کو کیا یہ تھا کہ آپ دوسروں کے مینڈیٹ پہ کو چوری کریں اور آپ بطور وزیر اعظم مسلط ہو جائیں اور اس کے بعد آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی پہ ڈاکے ڈالیں؟ کیا قائد اعظم کا یہ فرمان تھا؟ وہ فرمان جو ہیں، جو آپ کی حرکتیں ہیں، اور آپ لوگوں کو قائد اعظم کے فرمان بتاتے ہیں؟ آپ وہ شخص جو جمہوری ذہن رکھتے ہی نہیں، جو لوگوں پر الزام لگا کر، تہمت لگا کر، بہتان لگا کر، جو عوام کو، لوگوں کو تقسیم کرے، ہیٹ سپیچ کرے، جو لوگوں پہ الزامات لگائے جھوٹے، کیا قائد اعظم کا یہ فرمان تھا؟ اس لیے آپ بھاشن مت دیں۔ جو 2018 سے لے کر 2022 تک اس ملک کے ساتھ، عوام کے ساتھ ہوا، وہ آج پاکستان کی عوام کو آپ بھلا نہیں سکتے۔ اور اب آپ لانگ مارچ سے بھی فارغ، نالائق، نااہل، چور، کرپٹ، سیاسی طور پر فیل، اور لانگ مارچ سے فارغ، تو اب آپ ہیں فارغ۔ اور جو فراغت ہے اس میں آپ دو کام ضرور کریں۔ ایک، جتنے توشہ خانہ کے آپ نے تحائف ڈکلیئر نہیں کیے ان کو ڈکلیئر کریں۔ دوسرا، وہ ایک مقدمہ کرنا تھا جس کا آپ نے اعلان کیا تھا کہ میں توشہ خانہ پہ جو میرے پہ الزامات لگائے گئے ہیں، جب آپ نے شہباز شریف پہ الزام لگایا کہ پینما میں انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ 10 بلین لے لو اور پینما سے وڈرا کر جاؤ، تو شہباز شریف نے آپ کے خلاف ڈیفیمیشن سوٹ کیا تھا۔ آج 6 سال ہو گئے، آپ کا وکیل اور آپ جواب نہیں جمع کرا سکے، اور اب یہ کورٹ نے کہا ہے کہ اگر اگلی ہیئرنگ پہ آپ نے جواب جمع نہ کرایا تو کورٹ فیصلہ کر دے گی۔ تو آپ نے ایک اناؤنسمنٹ کی تھی کہ آپ نے ایک کیس کرنا تھا کیونکہ آپ کے اوپر توشہ خانہ کا الزام لگایا گیا ہے، لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ اگر آپ نے وہ کیس کیا تو گھڑی کا بھی دینا پڑے گا حساب، اور وہ تمام حساب دینے پڑیں گے جو ابھی عوام کے سامنے آنے ہیں توشہ خانہ سے ریلیٹڈ۔ اس لیے آپ یہ دو کام ضرور کریں جب آپ کے پاس فراغت ابھی موجود ہے۔ تو وکلا کی مشاورت کو میرا خیال ہے 3 ہفتے ہو گئے ہیں، اور 3 ہفتے کے اندر اندر آپ وہ کیس کر کے اپنا جواب جمع کریں۔ جی دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ عمران خان صاحب اس ملک میں کوئی یہ جو جھوٹی آزادی اور یہ گفتگو سائفر کے بعد، جیسے ایک بات میں بھول گئی کہ کیا قائد اعظم کا یہ بھی فرمان تھا کہ سائفر کے اوپر کھیلنا ہے اور قومی مفاد کو بیچو، تو یہ جو ساری چیزیں عوام نے دیکھی ہیں تو حقیقی آزادی کا تو جو چہرہ ہے وہ عوام کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ اب ملک میں صرف پولیٹیکل انسٹیبلٹی چاہتے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ جب وزیر اعظم مسلط تھے اس وقت بھی یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی چاہتے تھے اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کھیل شروع کر دیا احتساب کے نام پر، اور کے پی کے احتساب کمیشن کو آج تک تالا لگایا ہوا ہے۔ یہ ملک میں افراتفری چاہتے ہیں، یہ ملک میں تقسیم چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو انفنشڈ ایجنڈاز ہیں
وہ مکمل ہوں اسی طرح. اگر آپ آئے تھے وفاقی وزیر اعظم سے استعفیٰ لینے, وفاقی آپ کا پورا حقیقی مارچ کا بینر تھا کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے, سائفر کی ٹیپ آ گئی. انہوں نے کہا کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں بندے خرید کے بنی ہے, بندے خریدنے کی ٹیپ آ گئی. شری لنکا بنانے کی ان کے اپنے وزیر خزانہ نے فون کیا پنجاب کے اور کے پی کے وزیر خزانہ کو کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کھیلنا ہے اور آئی ایم ایف کا جو لیٹر ہے وہ لکھو. تو حقیقی آزادی کا تو جو جنازہ نکلا ہے وہ ساری پاکستان کی عوام جانتی ہے. اور اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ تمام, یہ مقصد نہیں ہے ان کا, یہ مقصد نہیں. امریکہ میں لابی فرم کو ہائر کر کے آپ حقیقی آزادی نہیں لے سکتے, اور آج تک یو ایس کا نام نہیں لیتے اب, جب سے کہتے ہیں اٹ از اوور اینڈ اٹ از بیہائنڈ می. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں. اب یہ ملک میں افراتفری چاہتے ہیں. ہمارا مقصد, میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ اس وقت فلڈ وکٹمز ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کا فیز شروع ہو چکا ہے. ملک کے اندر جو ان کی ڈالی ہوئی تمام اکنامک جو معاشی تباہی ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے. جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ تمام جو چیزیں خارجہ سطح کے اوپر جہاں جاتے ہیں, میں آپ کو الفاظ میں نہیں بتا سکتی کہ 4 سال کا جو ان کا اعمال نامہ ہے وہ کتنا خطرناک ہے اس ملک کے لیے, فورن انویسٹمنٹ کے لیے, خارجی تعلقات کے لیے. اگر میں آپ کو ایک ایک ملک کی باتیں ان کے بارے میں بتاؤں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جہاں شہباز شریف جا کے مافیا مانگتے ہیں کہ یہ ایک 4 سال کا کالا دور تھا اور اب ہم ایک نئی شروعات کریں گے. اور یہ وہ ممالک ہیں جو ہمارے دوست ممالک ہیں, یہ وہ ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمارے خارجہ تعلقات اتنے پختہ ہیں جنہوں نے فورن انویسٹمنٹ روک دی. تو یہ وہ سارے اعمال نامے, یہ عوام بھولی نہیں ہے. یہ ڈرامے حقیقی آزادی کے چھوڑیں اور یہ جواب دیں 4 سال اس ملک کے ساتھ کیا کیا. میڈم یہ بتا دیں کہ عمران خان نے جو نئی ایک کیمپ شروع کی ہے استعفوں والی باہر آنے کی, پنجاب میں آپ کے لوگوں کو سسپینڈ بھی کیا ہوا ہے, کیا نمبر گیم پوری ہے پنجاب اسمبلی کو بچانے کی؟ دیکھیں بات یہ ہے, استعفے تو 6 مہینے سے نیشنل اسمبلی میں بھی دیے ہیں, تنخواہیں بھی لے رہے ہیں, لاجز میں بھی رہ رہے ہیں. استعفے تو بھی 6 ماہ سے وہاں بھی نہیں آئے. جنہوں نے اسمبلی ڈیزالو کرنی ہوتی ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس کی کامیابی کے بعد تو نہیں کرتے جو پھر سپریم کورٹ ریورس کرتی ہے. یہاں آئے تھے وفاقی حکومت گرانے, اپنی 2 حکومتیں گرا کے کا اعلان کر کے چلے گئے ہیں, کیونکہ کیوس چاہتے ہیں, کیونکہ دماغی خلل صرف ملک میں افراتفری پھیلانا ہے, ملک کے اندر انتشار پھیلانا ہے, سیاسی عدم استحکام کی بنیاد رکھنی ہے. لیکن کامیابی نہیں ہوگی انشاءاللہ. آپ نے جو کرنا ہے کریں, ہم ہر طرح کی ایونچویلٹی کے لیے تیار ہیں اور ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. شہریار صاحب سنو ٹی وی سے. جیسا ثناء اللہ صاحب نے سوال اپنا دہرایا, میں تو یہ بتاتا ہوں کہ جی یہ جو فٹ بال کا جو ایونٹ اس کے رائٹس دیے گئے ایک چینل کو, اس سے نہ صرف ایک بڑا حصہ ناظرین کا محروم رہے گا ان کھیل کو دیکھنے سے, تو اس پہ سزائیں بھی ملیں گی لوگوں کو یا خالی ان کو صرف ملازمت سے ہٹایا جائے گا؟ دوسری چیز یہ کہ ابھی تک ہم اس بارے میں کلیئر نہیں ہوئے کہ کیبنٹ میں آج کیا یہ جو اسمبلیوں سے نکلنے کا سفر کوئی بحث ہوئی. اور میں نے آپ کو یہ کابینہ کے جو ایجنڈا پوائنٹس تھے وہ ملک کی جو عوام ہے وہ ان کے اوپر فوکس تھے. یہ اس قسم کے جو تماشے ہیں اور اس قسم کی جو حرکتیں ہیں, اس کے لیے کابینہ کے پاس کوئی وقت نہیں ہے. اور دوسری بات آپ نے کی جو وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہیں پریس کانفرنس کی تھی اور ایف آئی اے کے اندر یہ انکوائری اس وقت جاری ہے. لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہ اس وقت کیس ہے, اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہاں بھی یہ کیس جو ہے وہ زیر اس وقت بحث ہے. تو اس کے اوپر میں کچھ اس کے نہیں کہوں گی بیکاز سب جوڈس کیس ہے, لیکن جو اس میں ذمہ دار ہوں گے ان کو سزائیں دی جائیں گی. وہ اس پہ کمیٹی بنی ہے ریویو کرنے کے لیے. ہاں میں پچھلے 6-7 ماہ سے آپ لوگوں کی حکومتیں اور خاص کر مہنگائی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے, اور ساتھ ساتھ غلطی کے واقعات میں بھی بتحاشا اضافہ ہوا ہے. تحریک طالبان پاکستان نے بھی ایک پریس ریلیز جاری کیا تھا کہ ہم ملک بھر میں حملے کریں گے. تو آج وفاقی کابینہ میں ان دونوں چیزوں پر خاص کر عوام کی جو ریلیف ہے اور یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں, عوام کی نہ جان محفوظ ہے اور نہ مال محفوظ ہے. تو اس چیز پہ دیکھیں, پہلے آپ کو یہ بات ضروری سمجھنا ہوگی, آپ کے دونوں بڑے پرٹیننٹ کویسچنس ہیں. پہلے آپ کو یہ بات ضروری سمجھنا ہوگی کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ 6 ماہ میں نہیں ہوئیں, یہ پچھلے 4 سال کے اثرات ہیں کہ کیوں کوئی فوکس نہیں تھا کسی چیز کے اوپر, نہ دہشت گردی کے اوپر. یہ وہی ملک ہے جو 2013 میں ہر روز دہشت گردی کے واقعات ہوتے تھے, اور 2018 میں جس طرح دہشت گردی کی کمر توڑی تھی, اور نہ صرف وفاق میں
بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ملک کا پہلا نیشنل ایکشن پلان اور نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا جو قیام تھا وہ نواز شریف اس ملک کو دے کر گیا تھا، یہ آپ کو یاد ہوگا. اور تمام ان لوگوں سے جو اس وقت کنٹینر پر تھے، امپائر کی انگلی کے انتظار میں تھے، ان لوگوں کو ساتھ بٹھا کر نیشنل ایکشن پلان کو امپلیمنٹ کیا گیا تھا، کیونکہ اس وقت وزیر اعظم وہ تھا جو سمجھتا تھا کہ یہ دہشت گردی اور معاشی طاقت پاکستان، دہشت گردی کو ختم کرنا ہے، جڑ سے اکھیڑنا ہے اور معاشی طاقت بنانا ہے پاکستان کو. اور یہ جو آپ نے دوسری بات کی کہ معاشی صورتحال، یہ معاشی صورتحال اپنی طرف سے سری لنکا، عمران خان پاکستان کو بنا کر چلا گیا تھا. اور یہ جو 4 سال جو مہنگائی کے اثرات ہیں اور جو آئی ایم ایف کا معاہدہ، یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ کس کا ہے؟ یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ عمران خان کا ہے، جس کو انہوں نے ڈیفالٹ کر کے انفنڈڈ سبسڈیز دی تھیں. تو یہ تمام وہ چیزیں جو 6 ماہ میں نہیں ہوئی، یہ 4 سال کا وہ عمال نامہ عمران خان کا جو آج پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے. اور دن رات ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہے، ہمیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ کس طرح عوام جو ہے وہ ان لوگوں کی ان پالیسیز کی وجہ سے ان کے فوکس، یہ تو فوکس کیا تھا کہ آج شہباز شریف کو جیل میں ڈال دو، آج مریم نواز کو جیل میں ڈال دو، مسلم لیگ کی پوری قیادت کو ڈال دو، پیپلز پارٹی کی پوری قیادت کو ڈال دو، شہباز شریف کو کرسی دینی ہے کہ نہیں دینی. وزیر اعظم ہاؤس تو یہ کام کر رہا تھا، وزیر اعظم ہاؤس تو طیبہ گل کو بند کر رہا تھا، ڈی جی ایف آئی اے کو بند کر رہا تھا، نیب کے چیئرمین کو بلیک میل کر رہا تھا ویڈیوز دکھا کے، وہاں تو یہ فوکس تھا. تو یہ ساری چیزیں 4 سال کی چیزیں جو اکنامک پالیسیز ہیں، جو لوگوں کو ریلیفس ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کسان پیکج آیا ہے اور آج کابینہ نے کسان پیکج کا بھی اپروول دیا ہے، جو کہ پرائم منسٹر نے اس دن پریس کانفرنس کر کے عوام کو بتایا تھا. اور اس کی تمام جو امپلیمنٹیشن ہے اور اس کی تمام جو بجٹ ایلوکیشن ہے اس کی بھی آج کابینہ نے باضابطہ طور پر منظوری دی ہے. تو یہ وہ تمام کوششیں ہیں جس کو ہم دن رات وزیر اعظم جو ہے وہ ان پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں.